अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जावेद सापी स्टेप टूवर्ड्स लाइट के साथ। व्यूवर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान स्टडी क्लास 9 का जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान का दौर। जिस तरह आपके इल्म में है कि 7 अक्टूबर 1958 को हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे जनाब सिकंदर मिर्ज़ा साहिब, उसने पहले आइन 1956 का आइन जो पूरे 9 साल बाद बना था और मुश्किल से बना था, लेकिन उसने उसको मनसूख किया और फिर अयूब साहब ने 27 अक्टूबर 1958 को टेक ओवर किया और मिर्ज़ा साहब को घर भेज दिया। उसके बाद यानी कह लें कि यहाँ पे जमहूरियत का ख़ात्मा हो गया, यानी जमहूरी दौर का ख़ात्मा हो गया और एक अमरीत का दौर शुरू हो गया, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं। लेकिन अगर हम तारीख़ पढ़ें पाकिस्तान की, और ये जो दौर था अयूब साहब का दौर, ये गोल्डन एक पीरियड था, एक सुनहरी दौर था, क्योंकि इस पीरियड में कहते हैं कि अयूब ख़ान साहब के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को $120 मिलियन कर्ज़ा दिया था। ये हमारे लिए अजीब सी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम इतने मक़रूज़ हैं कि हम ये अगर सुने कि उस दौर में हमने कर्ज़ा दिया था तो ये हमारे लिए अजीब सी बात बन जाती है। और ये भी कहते हैं कि उस वक़्त जो बेरोज़गारी का जो रेशो था वो 3% था, और जो 5 साला मनसूबा अयूब ख़ान साहिब ने बनाया था, उससे पहले भी इस तरह मनसूबे बने थे लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं थे। लेकिन जो अयूब ख़ान साहिब ने जो मनसूबा बनाया था 5 साला, कहते हैं कि कोरिया ने इसकी कॉपी ली थी और उन्होंने फिर उसको बेस बनाया और इतनी बहुत ज़्यादा तरक्की की। तो ये जो दौर था अयूब ख़ान साहब का दौर, ये एक ज़बरदस्त दौर था पाकिस्तान की तारीख़ में। और अब ये यहाँ पे ये है कि माशाल्लाह पाकिस्तान में क्यों लगा, तो इसके थोड़े से जो असबाब थे उस पर हम बात करेंगे। और फिर उसके जो रिफॉर्म्स थे अयूब साहब के, जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स थे, जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, और जो दूसरे बहुत सारे एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए, साइंस और टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म्स किए जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे, उस पर हम बात करेंगे। तो इसके जो असबाब थे माशाल्लाह के पाकिस्तान में, वो कुछ इस तरह थे कि दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो हुकूमती निज़ाम है वो चलाया जाता है, जिनमें जमहूरियत है, अमरीत है, सोशलिज़म है, कम्युनिज़म है, ये काबिल ज़िक्र हैं। और जमहूरियत जो है इसको सबसे बेहतरीन तर्ज हुकूमत तस्वर किया जाता है। लेकिन पिछले एक वीडियो में भी मैंने कहा था कि जहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस ना हो तो वहाँ पे जमहूरियत जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। और अयूब साहिब भी इस तरह कहते थे, क्लियरली वो कहते थे, उसका ये एक स्लोगन था कि यहाँ पे लोगों में इतना वो शऊर, सियासी शऊर नहीं आया कि उनको वोट का हक़ दिया जाए। तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी थी। तो इसके रीज़न जो थे, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से पाकिस्तान के बाद हमारा मुल्क जो है वो 4 मरतबा अमरीत का शिकार बना। इन्हें रीज़न्स थे इसके पीछे। पहले जनरल अयूब ख़ान साहब ने माशाल्लाह नाफिज़ किया, उसके बाद यहया ख़ान साहिब आ गए, फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ साहिब आ गए, और फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहिब। तो इस तरह मतलब अमरीत का दौर ज़्यादा है जमहूरियत के दौर से। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हर बार पाकिस्तान मार्शल के पास की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर सियासी महरूमी न होती तो शायद पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत को मौका न मिलता। यानी उनका काम तो डिफेंस है, बाउंड्रीज़ का दिफा करना, मुल्क का दिफा करना, लेकिन मजबूरन वो इस मैदान में आते हैं, पॉलिटिकल मैदान में आते हैं। तो जिन असबाब से फ़ौज को सियासत में मुदाखलत की ज़रूरत पड़ी है वो कुछ इस तरह हैं कि उस वक़्त जो थे हालात, वो माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मुल्क के स्मगलिंग का एक बोलबाला था, और करप्शन का कह लें कि एक जिस तरह आज है तो उस दौर में भी था। तो जब भी किसी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मुल्क की मईशत तरक्की नहीं कर सकती, ये तो क्लियर है। जब मुल्क की सियासी क़ियादत मुसलसल एक दूसरे पर तनकीद दर तनकीद में मुब्तला हो, जिस तरह आज भी हो रहा है, तो दूसरे इदारे जो हैं वो बहाल रहने से कासिर रहते हैं। और हमारा मुल्क चूँकि एक एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है, एक ज़री मुल्क है,
تو غذائی اجناس کو دوسرے ممالک سے منگوانا پڑتا ہے، تو یہ بھی عجیب سی بات ہے، جس کا براہ راست جو اثر ہے وہ مہنگائی کی صورت میں عوام پر پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ ملک کی پیداوار کم ہوتی ہے، بلکہ طریقہ کار نہ ہونے کی وجہ سے اسمگلنگ کی لعنت، چور بازاری اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اشیاء خوردنی جو ہے اس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کوئی اور نہیں ہوتے بلکہ اپنے پاکستانی بھائی ہوتے ہیں، جن کی پشت پناہی بااثر لوگ کرتے ہیں، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اور یہ جو بااثر لوگ ہیں بدقسمتی سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے نمائندے سمجھ کر ووٹ دیتے ہیں اور ان کو بااثر بناتے ہیں۔ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو فوج اپنے فرائض یعنی سرحدوں کی تحفظت چھوڑ کر ملک کی اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک وہاں اس وقت چونکہ معاشی صورتحال اس طرح ایک بگاڑ تھا اس میں، تو یہ ایک ریزن بنا۔ اس کے بعد سیاسی عدم استحکام کہہ لیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک نظریے کے تحت، یہ دوسرا ملک ہے جو پہلا جو مدینے کی سٹیٹ تھی وہ نظریے کے تحت بنی تھی، اور یہ ہمارا جو ہے خوش قسمتی سے یہ بھی ایک نظریے کے تحت بنا ہے جو نظریہ اسلام ہے، لیکن قائم ہونے کے بعد انتشار کا شکار رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی سیاسی سرگرمیاں اور سوچ اور مغربی پاکستان کی سیاسی سرگرمیاں اور سوچ یکسر ایک دوسرے سے مختلف، یعنی مطلب دونوں کا جو ویژن تھا اس میں تضاد تھا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی مغربی پاکستان میں سیاسی جو قیادت تھی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور یہ سلسلہ تاحال بھی جاری ہے، اور کوئی بھی ایک سیاسی جماعت دوسرے سے کسی بھی مسئلے پر متفق نظر نہیں آتی، اور ہر سیاسی پارٹی اپنے آپ اور منشور کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، اور کوئی بھی سیاسی پارٹی اور دوسری پارٹی کے کسی بھی پیش رفت کو دل سے قبول نہیں کرتی، جس نے سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی کئی حصوں اور ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر چند سال بعد ایک نئی پارٹی وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بجٹ کا جتنا حصہ دفاعی سرگرمیوں پہ خرچ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ سیاسی سرگرمیوں پر بھی خرچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک بیرونی قرضوں کے بھنور میں پھنس چکا ہے۔ ایسے حالات میں بھی فوجی قیادت جو ہے وہ سامنے آ کر اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ اور جو نیکسٹ اس وقت کے حالات تھے، یا جب بھی مطلب امریت کا دور شروع ہوا ہے، ماشاء اللہ لگا ہے، تو اس کا ایک اور ریزن جو ہے وہ خراب تجارتی حالات ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب کسی ملک کی سیاسی اور معاشی حالت ابتری کی جانب گامزن ہو تو تجارت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ منافع خوری کا بازار گرم رہتا ہے، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ عام ہو جاتی ہے، عالمی منڈیوں میں ہماری مصنوعات اور خام مال کی مانگ ختم ہو جاتی ہے، کرنسی کی قیمت دن بدن گر جاتی ہے، اور مالی مشکلات کے پیش نظر دوسرے ممالک سے قرضے لینے پڑتے ہیں، جس سے ملک کی ترقی کی راہیں تنگ پڑ جاتی ہیں، تجارتی سرگرمیاں بیمان پڑ جاتی ہیں، ظاہری بات ہے، اور مذکورہ بالا تمام خرابیوں کے باعث عوام کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور عوام کا رد عمل کس طرح ہوتا ہے؟ پھر ہڑتالوں، تالہ بندیوں اور روز بروز جھگڑوں اور تکرار کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ حکمرانوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آ جاتے ہیں، اور فوجی قیادت کو پھر اقتدار کا موقع مل جاتا ہے، اور اسی طرح جمہوریت کا گلا دبا کر فوجی حکومت یعنی امریت قائم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ معاشرتی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جب کسی معاشرے میں سزا و جزا کی روایت ختم ہو جاتی ہے تو ظلم اور بربریت کا جو دور ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جب عوام معاشی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں اور چوروں اور لٹیروں کا راج شروع ہو جاتا ہے، جب بے چینی کی فضا قائم ہو جاتی ہے تو ہر طرف بد امنی پروان چڑھتی ہے، ظاہری بات ہے۔ اور میرے اندازے کے مطابق معاشرتی برائیوں کی جڑ جو ہے وہ معاشی بدحالی ہے۔ معاشی طور پر بدحالی معاشرہ ہر طرح کی معاشرتی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی عوام تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ تبدیلی کے خواہش مند بن جاتے ہیں، اور لوگ حقیقی جمہوریت، مساوات اور معاشی و معاشرتی ترقی کے لیے
کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر فوجی قیادت جو ہے وہ اپنے پر تولنے لگتی ہے، یعنی مارشل لا لگ جاتا ہے۔ اور جو دوسرے بھی بہت سارے مسائل تھے، تو اس وجہ سے ملک میں مارشل لا کا نفاذ ہوا، یعنی جنرل ایوب خان صاحب جو تھے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ تو اس نے جو اصلاحات کیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جو اس کا سب سے پہلے اس نے جو جائزہ لیا تو وہ زرعی اصلاحات اس نے کیے، اور پھر معاشی اصلاحات کیے، صنعتی اصلاحات کیے، اور جو بی ڈی سسٹم تھا وہ بھی اس نے اس کا اجراء اس نے کیا، اس کو متعارف کرایا۔ اور اس وقت کہہ لیں تو 1900 ایک منیٹری سسٹم اس نے بنایا کہ بھئی یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے اور جاتا کس طرف ہے۔ اور 1960 میں جو پہلے ہمارا جو کیپٹل تھا وہ کراچی تھا، اور اس کے بعد اس کو شفٹ کیا اسلام آباد میں۔ کہتے ہیں کہ پہلے GHQ میں شفٹ ہوا، پھر اس کے بعد اسلام آباد میں۔ اور 1960 میں جو ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے تو وہ جو سنتاس منصوبہ تھا، جو نہری پانی کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا تھا انڈیا کے ساتھ، انہوں نے جو ہمارا پانی بند کیا تھا، تو 1960 میں پھر ورلڈ بینک کی مدد سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو بہت سارے اس کے اور بھی اس کے اس طرح جو خدمات ہیں ملک کے لیے وہ کافی بہت سارے ہیں۔ تو جو اس نے زرعی اصلاحات کیے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے زرعی اصلاحات کیے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہمارا ملک جو ہے یہ ایک زرعی ملک ہے، اور لہٰذا مطلب اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس نے جو اصلاحات کیے زرعی، وہ کچھ اس طرح تھے کہ جاگیردارانہ جو نظام تھا اس کو ختم کیا، اور ایک شخص کے لیے جو حد ملکیت تھی وہ 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ بارانی زمین رکھی گئی۔ اس کے علاوہ باغات کے لیے زمیندار 150 ایکڑ زمین رکھ سکتا تھا۔ کسان سے جو بگار یا جبراً خدمت سختی سے وہ اس کو ممنوع قرار دیا، اور مقررہ حد سے زیادہ زمین رکھنے والوں سے اضافی رقبہ حکومت نے اپنی تحویل میں لیا، اور زمین کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے ان کو یکجا کر کے کاشتکاری کے لیے قابل بنایا۔ اور اس کے علاوہ جو غریب کسان تھے ان کو آسان شرائط پہ قرضے دیے، اور جو ایگریکلچر جو گڈس تھے، جو آلات تھے زرعی آلات، وہ پرووائڈ کیے، اور اس دور کو ایک گرین ریولوشن یا سبز انقلاب جو ہے وہ ایوب خان کے حکومت نے اس کو یہ نام دیا، اور ظاہری بات ہے کہ اس طرح ہوا بھی تھا۔ جو معاشی اس کے اصلاحات تھے تو اس میں جو ہماری قومی آمدنی تھی اس میں اضافہ ہو گیا، وہ 30% سے بڑھ گیا، اور برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، اور صنعتی شعبے میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی، اور اسی طرح زرعی شعبے میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی۔ تو اس دور میں ملک کے جو کارخانے تھے ان میں جو اپنے خام مال کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا کہ بھئی ہمارا اپنا مال اگر استعمال ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ اور اس نے جس طرح آج کل ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی باہر دنیا کے جو انویسٹرز ہیں ان کو مدعو کرتے ہیں کہ بھئی، اور ان کو آسانیاں فراہم کرتے ہیں، اور ٹیکس فری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان آئیں اور یہاں پہ جو پیسہ ہے وہ انویسٹ کریں، تو ظاہری بات ہے وہ ترقی تو ہوگی، کیونکہ انڈسٹری جو ہے انڈسٹری کی ترقی سے ملک کی ترقی وابستہ ہے۔ جب آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے گا اور امپورٹ کم ہوتا جائے گا، اور اگر آپ کا ایکسپورٹ بڑھ گیا تو ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں ہیں جو استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوں گی، اور جو اگر آپ کے پاس کم ہیں چیزیں اور آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو ان کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو صنعتی لحاظ سے بھی اس نے کافی چیزوں کو ڈیولپ کیا۔ اسی طرح ایجوکیشن میں بھی بہت سارے ریفارمز کیے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت سارے ریفارمز کیے۔ اس کے علاوہ اس نے جو بنیادی جمہوریتوں کا نظام رائج کیا، یعنی بیسک ڈیموکریسیز کا نظام، یہ اس نے متعارف کرایا تھا، اور اس کے جو بیسک آبجیکٹیوز تھے یا جو بنیادی مقاصد تھے اس نظام کے، بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے، وہ کچھ اس طرح تھے کہ نمبر 1 کہ بنیادی یا مقامی سطح پر ترقی کے مواقع فراہم کرنا، نمبر 2
کہ تمام متعلقہ افسران اور نوکرشاہی کو ملا کر عوامی نمائندوں کی تربیت کرنا، اور نمبر 3 کہ متعلقہ افسران اور عوامی نمائندوں کو ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا۔ اور تفصیل کچھ اس طرح تھی، یہ جو بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم تھا کہ جہاں آبادی 1000 افراد پر مشتمل ہو تو وہاں یہ افراد ایک یونین کونسل کے نمائندے کو منتخب کر سکتے ہیں، جن کا کام اپنے علاقے کی ترقی اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنا تھا۔ اور اس نظام کا بڑا فائدہ یہ تھا کہ عوامی نمائندوں کو مقامی سطح پر اپنے مسائل کی جانکاری کے علاوہ ان مسائل کو حل کرنے کے مواقع میسر ہوتے تھے، اور بنیادی جمہوریتوں کے ممبران، جن کی اس وقت کل تعداد 80,000 بتائی جاتی ہے، اس کو بعد میں بڑھا کر 1,20,000 کر دیا گیا۔ ان کو نہ صرف بنیادی سطح پر استعمال کیا گیا، یعنی ان ممبران کو، بلکہ 1960 میں یونین کونسل کے نمائندوں نے ایوب خان کو صدر پاکستان بھی منتخب کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان ریفارمز کے علاوہ جو مسلم فیملی لا کے لیے اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا۔ آرڈیننس ویورز جو ایک پرد واحد ایک قانون جو ہے وہ پاس کرے تو اس کو آرڈیننس کہتے ہیں، اور ایکٹ وہ ہوتا ہے جو پارلیمنٹ سے میجورٹی جو ہے اس کو پاس کرتی ہے، اس کو ایکٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس نے ایک آرڈیننس پاس کیا، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایوب خان دور میں کچھ اصلاحات بھی ہوئے، اور کچھ نہیں بلکہ بہت سارے اچھے اصلاحات ہوئے، اور ان اصلاحات میں جو مسلم فیملی لا آرڈیننس تھا وہ بھی ایک زبردست قسم کا ریفارم تھا، اور یہ 1961 میں اس نے کیا تھا۔ تو اس کے جو بنیادی نکات تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ شادی کا اندراج یونین کونسل میں ضروری قرار دیا گیا، ضروری بات اور اچھی بات تھی۔ کسی بھی مرد کو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی لینا ضروری تھی۔ اس کے علاوہ طلاق کے لیے قانون میں اکٹھی 3 بار طلاق کے روایتی طریقے کو متروک قرار دیا گیا، اور اس کو قانونی شکل دی گئی۔ اس بعض چیزوں پہ پھر کچھ تحفظات سامنے آ گئے، لیکن بہرحال اس کے یہ ریفارمز تھے۔ اور یونین کونسل کی سطح پر مصالحتی کونسلز قائم کی گئیں، جن کا کام یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی کی صورت میں صلح و صفائی کرائیں، اور مرد کو دوسری شادی کی اجازت اس صورت میں ملے گی کہ پہلی بیوی کی مرضی شامل ہو اور اس کی کفالت کر سکتا ہو، اور بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داریوں کو متعین کرنا، یہ بھی اس میں شامل تھا ان ریفارمز میں۔ اور ساتھ ساتھ اس آرڈیننس کے ذریعے قوانین کو زیادہ تحفظ فراہم کیا گیا۔ یونین کونسل میں شادی کے اندراج کے لیے امام اور خطیب رجسٹرار مقرر کیے گئے۔ یہ اس کے بہت سارے اس طرح ریفارمز تھے، لیکن پھر 1960 سے کہہ لیں کہ 1965 کا جو دور تھا، اس وقت کا یہ 5 سال یہ بہت تیز ترقی والے سال تھے، اور لیکن بعد میں جب 1965 میں انڈیا پاک وار شروع ہو گئی، تو پھر جب وار ختم ہوئی اور جو تاشکند ڈکلیریشن ہوا، تو کہتے ہیں بعض ایکسپرٹس کے میدان جنگ میں ہم جنگ جیت چکے تھے، لیکن وہاں پہ ڈکلیریشن میں معاہدے میں ہم جنگ ہار گئے۔ اور اس کے بعد کہہ لیں کہ کچھ اور بھی بہت سارے ریزنز تھے جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، کیونکہ 1962 میں اس نے آئین بنایا تھا جو صدارتی آئین تھا، تو جو جمہوری ایک سسٹم تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور پھر 1967 میں بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور وہ بھی تیز تھے اس معاملے میں۔ اور دوسری جو پارٹیز تھیں، اور اس وقت اسٹوڈنٹس جو انہوں نے جو یونین تھے وہ بھی فعال ہو گئے، اور مختصراً یہ کہ اس کا جو دور تھا ایک سنہری دور، اس کا پھر زوال شروع ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ایوب خان صاحب کو 2 بار اٹیک بھی ہوئے، ہارٹ اٹیکس، کیونکہ بہت سارے حالات پھر خرابی کی طرف جا رہے تھے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے، اور پھر مجبوراً اس نے یحییٰ خان کو جو اقتدار تھا اس کے حوالے کیا۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ، پلیز سبسکرائب the channel, click the bell icon, share it and like it. Once again, thanks.